अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आज के इस एपिसोड में आप सबका वेलकम करता हूँ। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है नमाज के हवाले से। ये हमारा सलाह ट्रेनिंग कोर्स इंशाअल्लाह आप इसके साथ जुड़े रहिए, ख़ुद भी इसमें शामिल हों, कोशिश करें तवज्जो से आप इन तमाम लेक्चर्स को सुनें। इंशाअल्लाह एक महीने में हम इसको कवर करेंगे और नमाज की मुकम्मल तरीका और उसकी प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नमाज की हमारे दीन में, इस्लाम में कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी कदर व कीमत है। नमाज का हमारी ज़िंदगी पर कितना जो है वो असर होता है। आप में से अगर किसी साथी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपको यूट्यूब पर उसका लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम जो है लेक्चर्स के इंशाअल्लाह लिंक आपको मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और आप आज से ये अहद करें कि आपने इन तमाम लेक्चर्स को टाइम निकाल कर ज़रूर देखना है, ज़रूर अपनी नमाज को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। सिर्फ लेक्चर नहीं सुनने, आपने जो है इनके नोट्स भी डाउनलोड करने हैं, आपने एग्ज़ाम भी देना है, आपने याद भी करना है और आपने तर्जुमा भी याद करना है और अपनी नमाज को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें। तो पिछले लेक्चर में हमने नमाज की अहमियत देखी थी और नमाज में हम ज़्यादा सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर भी हमने बात की थी कि एक तो हम जो है अपना खुशू ज़्यादा करके अपने दिल का जो है वो तवज्जो नमाज में रख कर नमाज का ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ के हम नमाज में ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। और आहिस्तगी से, आराम से, स्पीड से नमाज नहीं पढ़नी, आराम से नमाज पढ़नी है, तो इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा हमें। और हमने नमाज को उसके औकात में पढ़ना है, अव्वल टाइम पर पढ़ना है। और इसी तरह हमने नमाज के मीनिंग्स याद करने हैं, नमाज के मानी और मतलब पर गौर करना है, उसको वक्त पर पढ़ना है और जमात के साथ नमाज पढ़नी है, तो इससे हमारे सवाब में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अभी नमाज का तरीका शुरू करने से पहले चंद एक और भी बातें हैं जिनको याद करना और जहन में रखना लाजमी और ज़रूरी है। नमाज से पहले चंद एक शराइत हैं, उन शराइत को पूरा करना नमाज के लिए लाजिम है कि वो नमाज का हिस्सा नहीं है, नमाज से अलग हैं, लेकिन वो शर्त है, वो अगर पूरी नहीं होंगी तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। उनमें तकरीबन 6 शराइत वो जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि नमाज शुरू करने से पहले जो हम नमाज पढ़ रहे हैं उसका वक्त वक्त का होना लाजमी और ज़रूरी है कि जौन सी नमाज हम पढ़ रहे हैं उसका वक्त भी हुआ है या नहीं हुआ, ये शर्त है नमाज की। अगर हम सुबह के टाइम पर, फजर के टाइम पर ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। फजर के टाइम पर ही हम असर की नमाज पढ़ लें तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये शर्त है, पहली शर्त, पहला पॉइंट कि नमाज के लिए नमाज के वक्त का होना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बिलाशुबा नमाज मोमनों पर मुकर्ररा औकात पर फ़र्ज की गई है, तो नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। और दूसरी शर्त जो है तो ये तहारत, पाकीज़गी, कि हम जो है अपने नजासत से पाक होकर आएँ, कोई गंदी और नापाक चीज़ जिस्म पर ना हो। अब गंदगी से मुराद क्या है? कई लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि जी मेरे कपड़े गंदे हैं तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। या गंदे से मुराद ये है कि पसीने की उसमें हवा आ रही है तो ये गंदे हैं, मट्टी लगी हुई है तो क्या नमाज नहीं पढ़ सकते? गंदगी से मुराद ये नहीं है, कपड़े गंदे हैं, मैले हो चुके हैं, तो उससे नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि नमाज के लिए जो है अच्छे कपड़े पहनने चाहिए इंसान को और खुशबू लगा के आना चाहिए ताकि दूसरे नमाजियों को तकलीफ ना हो। नमाज के लिए, मस्जिद के लिए अच्छा लिबास का जो है वो एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी लगी हुई है, इंसान कोई मजदूर आदमी है, काम करके आया है, पसीना उसको आया हुआ है, तो नमाज पढ़ सकता है। कपड़े गंदे होने से मुराद ये नहीं है, गंदगी से मुराद ये है कि नजस चीज उसके जिस्म पे लगी है, पेशाब पखाना लगा है, हैज का खून लगा हुआ है, या उसके जिस्म से जो है कोई और पलीद चीज, कुत्ते का लुआब लगा है, कोई गंदी चीज लगी हुई है जो नजस है, जो नापाक है, तो उससे उसका जिस्म नापाक है, कपड़े नापाक हैं। तो पाकीज़गी के लिए कोई भी इंसान का एक तो जिस्म पाक होना चाहिए, कपड़े उसके पाक होने चाहिए और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है वो भी पाक होनी चाहिए। जिस्म पर भी कोई किसी किस्म की गंदगी ना लगी हो,
جو کپڑے اس نے پہنے ہیں اس پر بھی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، کوئی پلیت چیز نہ لگی ہو، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی کوئی پلیت چیز نہ ہو۔ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ جسم پر گندگی لگی ہے، کپڑوں پہ لگی ہے، جس جگہ پہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ کوئی ناپاک چیز ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے، ایک ہے پاکیزگی اور دوسرا ہے طہارت، کہ انسان کا جسم، ایک ہے جسم پر گندی چیز نہیں لگی ہوئی لیکن جسمانی طور پر وہ ناپاک ہے، اس پر غسل واجب ہے، تو پہلے غسل کر کے آئے، بغیر غسل کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حدث اکبر جسے کہتے ہیں کہ انسان نے جسم سے جو ہے مادہ منویہ کا خروج ہوا ہے، یہ بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے خاوند بیوی نے، اس کے بعد اس پر غسل فرض ہے۔ اسی طرح عورت پر اگر وہ مینسز کے دن اس کے ختم ہوئے ہیں تو اس نے غسل کرنا ہے، غسل اس کا فرض ہے، نفاس سے یا کوئی اور خون اس کے جسم سے نکل رہا ہے، وہ جب ختم ہوگا اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہے، اس غسل کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایک جسمانی طور پر انسان پاک ہو کے آئے، غسل کر کے آئے اور پاکیزہ ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو، اصغر سے بھی پاک ہو، اور جسم پر بھی کسی قسم کی کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ اور اگلا پوائنٹ جو ہے، اگلی شرط جو ہے نماز کے لیے وہ یہ ہے کہ سطر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ انسان کا جو مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک یہ سطر ہے، یہ کم از کم ہر وقت اس کو جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، ناف سے لے کر انسان کے گھٹنے تک یہ سطر ہے، یہ ہر وقت انسان نے جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، ہر کسی سے، اپنے جیسے مردوں سے بھی، اس سے یہ سطر ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اور نماز کے لیے اس کے علاوہ ہے کہ کندھے بھی، ان کے اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے، کندھے بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، کم از کم اتنا تو ہو نماز کے لیے کہ کندھوں سے لے کر گھٹنے تک جو ہے وہ سطر ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اس کے اگر یہ کھلا ہے، کندھے نظر آ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے بیت اللہ میں جاتے ہیں، طواف کے دوران احرام جب پہنا ہوتا ہے تو دایاں کندھا ننگا کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ پہلے 3 چکر میں ننگا کرنا ہوتا ہے، بعد میں نہیں کرنا۔ وہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا پورے طریقے کا، وہ چکر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پورے 7 چکروں میں کندھا ننگا ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی میں بھی کندھا ننگا رکھا ہوتا ہے، اور پھر نماز میں بھی کندھا ننگا ہے، تو ایسے میں نماز نہیں ہوتی، کندھے کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز کے، یہ سطر، نماز میں سطر کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح عورت جو ہے اس نے اپنا پورے جسم کو ڈھانپنا ہے، یہ کلائیوں سے لے کر، ہاتھوں کی کلائیوں سے لے کر پورے ٹخنے سمیت، ٹخنے بھی اس نے ڈھانپ کر رکھنے ہیں۔ ہاں اس بارے میں جو ہے وہ کچھ علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے پاؤں بھی ڈھانپنے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پاؤں بھی نہیں ڈھانپنے۔ اور اس میں جو درست موقف مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ پاؤں ڈھانپنے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پر کسی قسم کی کوئی وضاحت پر حدیث نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ پاؤں ڈھانپنے ضروری ہیں، وہ حدیث پیش کرتے ہیں امی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر باہر جاؤ اور کسی گندگی والے جگہ سے بھی گزرو تو تمہارے جو کپڑا ہے وہ نیچے گھسیٹ کر، پاؤں کے نیچے گھسیٹ کر آنا چاہیے، تو وہ باہر کے متعلق ہے، نماز کے متعلق نہیں ہے وہ حدیث۔ تو بہرحال یہ ہے حدیث میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتے کہ جو عورت بالغ ہو گئی ہے اور دوپٹہ نہیں پہنتی، بغیر دوپٹے کے اللہ رب العالمین نماز قبول نہیں کرتے۔ یعنی سر پورا جو ہے، بال کھلے نہیں ہونے چاہیے، وہ ڈھانپ کے رکھے ان کو، اور دوپٹہ بھی جو ہے وہ بالکل باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بال نظر آئیں، ٹھیک ہے نا، موٹا دوپٹہ ہو، بال پورے کور ہوں، اور پورا جو ہے دوپٹہ کر کے نماز پڑھے۔ ہاں کیا یہ بھی سوال ہے کہ کیا عورت نقاب کرے گی نماز میں؟ تو نقاب کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، گھر میں بھی اندر والے کمرے میں اگر جا کر چھپ کر نماز پڑھتی، جتنا زیادہ چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور اگر کبھی کوئی موقع ایسا بن گیا ہے کہ اس کو باہر نماز پڑھنی پڑ گئی، جہاں پر دوسرے لوگ گزر گاہ ہے، دوسرے لوگ گزر رہے ہیں، تو وہاں پر اس نے نقاب بھی کرنا ہے، وہاں پر اس نے پردہ بھی کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، اسی طرح کیا عورت دستانے پہن سکتی ہے نماز میں؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر پہن کے پڑھ سکتی ہے نماز میں، دستانے پہنے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور مرد کے گزرنے کا وہاں پر خطرہ ہو تو نقاب کر کے نماز پڑھے گی، چہرے کو تو چھپانا ہے۔ لیکن اگر گھر میں پڑھ رہی ہے تو اس کو نقاب کرنا ضروری نہیں ہے، بڑا دوپٹہ پہنے اور بڑی چادر ہو، نماز کے لیے بڑی چادر ہو جو اس کے پورے جسم پر آ جائے، اور اس کا لباس بھی جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا، ایسا لباس نہ ہو کہ جو چست ہو، اس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، وہ تو ویسے بھی نہیں پہننا۔ اور ایسے لباس سے، ایسے دوپٹے سے نماز نہیں ہوگی۔ سطر کو ڈھانپنا ہے اور جو ہے پھر نماز پڑھنی ہے۔ مرد کے لیے کندھوں سے ٹخنوں تک، اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں تک، یہ سارے کا سارا، صرف ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ نماز کے دوران یہ جو ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہے۔ اس میں بھی اگر وہ باہر نماز پڑھ رہی ہے یا جہاں پر اس کو خطرہ ہے کہ کہیں لوگ نہ گزریں یہاں سے، تو پھر وہ نقاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے تو وہاں نماز نہ پڑھے، گھر میں جا کر چھپ کر، جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اگلا جو ہے وہ شرط یہ ہے، اگلی، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اللہ فرماتے ہیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ میں ہے، اور بیت اللہ میں اگر بیت اللہ میں پہنچ چکے ہیں، مسجد حرام میں، تو پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور اگلی شرط جو ہے وہ نیت کرنی ہے نماز کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، انسان کی جو نیت ہوگی وہی اس کو ملے گا۔ اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل میں ہوتی ہے نہ کہ زبان سے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کئی لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ نیت بھی زبان سے بول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نماز کی ساری چیزیں، ایک ایک چیز حدیث سے ثابت، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ساری چیزیں نماز کی، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو حدیث سے ثابت نہ ہو۔ لیکن یہ نیت، یہ تو عربی میں نہیں ہے، ہر انسان اپنی زبان میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اردو میں کرتا ہے، کوئی پشتو میں کرتا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی بلوچی میں، ہر کوئی اپنی زبان میں کر رہا ہے، وہ تو یہ نیت نہیں ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے یہ الفاظ۔ اور پھر بھی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں نا، کسی سے پوچھتے ہیں بھی آپ کی نیت کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دل کا ارادہ کیا ہے؟ جب وہ دل کا ارادہ زبان سے بول لیں، وہ الفاظ جو دل میں ہے وہ زبان سے ادا کر دیں، تو وہ قول بن جاتا ہے، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو الفاظ ہو گئے، وہ قول ہو گیا۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی، نہ بغیر نیت کے وضو ہوگا۔ ایک بندہ اگر بیٹھا، اچانک گر گیا، پانی میں گر گیا، پانی میں گرا، وہ پورا اس کا جسم جو ہے وہ گیلا ہو گیا، اس کا ناک بھی دھل گیا، آنکھیں بھی دھل گئیں، ہاتھ پاؤں سارا پانی میں گر گیا تھا، کیونکہ باہر نکلا، تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ غسل کرنا تھا، اس نے وضو کرنا تھا، کیا اس کا غسل وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے، اس کی نیت غسل کرنے کی نہیں تھی، اس کی نیت وضو کرنے کی نہیں تھی، نیت سے وضو کرنا ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آپ وضو کرنے لگے ہیں، آپ ابھی غسل کرنے لگے ہیں، آپ ابھی نماز پڑھنے لگے ہیں، کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں؟ اور پھر اس نیت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بتانی ہے تو پھر کتنی کتنی چیزیں بتائیں گے، یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے ہوں، میرے دائیں فلاں کھڑا ہے، بائیں فلاں کھڑا ہے، مسجد فلاں علاقے میں ہے، لوکیشن اس کی یہ ہے، کتنی چیزیں بتاتے رہیں گے، میری صف فلاں ہے، نیچے جو ہے وہ صفیں بچھی ہیں یا قالین بچھا ہے، کس کمپنی کا ہے، اوپر جو ہے وہ چھت پہ لینٹر ڈلا ہوا ہے یا نہیں ڈلا ہوا، پنکھے لگے ہیں یا اے سی لگے ہیں، کتنی چیزیں بتاتے پھریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیت اصل کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ اور نیت ہو دل میں کہ میں اللہ کے سامنے جھکنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، انسان کے دل میں ہے، اور پتہ ہے کہ کون سی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت کا ہم سے بھی پہلے پتہ ہے، علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیت دل میں ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں ہوتی۔ تو 6 شرطیں ہم نے دیکھیں، تو آپ سب ابھی سے ان کو یاد رکھیں،
ان شرائط کو یاد رکھیں، ابھی یاد کریں، ان کو ذہن میں رکھیں اپنے۔ اب دیکھیں نا، 3 شرطیں ایسی ہیں جو کنیکٹڈ ہیں کہ انسان کا جسم پاک ہو حدث اکبر سے، کہ غسل نہ کرنا ہو، اگر غسل فرض ہے تو وہ غسل کر کے آئے، اور دوسری چیز انسان کا جسم کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ لگی ہو، کپڑوں پر کوئی گندگی نہ لگی ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ 3 چیزیں یہ ہو گئیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ وقت، نماز کا وقت ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اور نماز کو ہم نے، نماز کا وقت ہو چکا ہو، قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہو، اور نیت، 3 آپس میں ملی ہوئی کنیکٹڈ ہیں، اور 3 چیزیں، نماز کا وقت، نماز کی نیت، اور قبلے کی طرف منہ، یہ 6 شرائط اگر ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہوگی اور اللہ کے ہاں مقبول بنے گی۔ ٹھیک ہے، ایک دوبارہ سے دیکھ لیں کہ انسان اپنا سطر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور نجاست سے پاک ہو کر آئے، اور کسی قسم کی کوئی گندگی جسم پر نہیں لگی ہونی چاہیے۔ نماز کا ٹائم ہو، نیت ہو، دل میں ارادہ ہو، اور قبلے کی طرف منہ ہو، کسی قسم کی نجاست اور گندگی نہ ہو، سطر پورا ہو، اور جسم پر کوئی گندگی نہ لگی ہو، نیت ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، اور نماز کے ٹائم پر نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ شرائط ہوں گی تو انشاءاللہ نماز قبول ہوگی۔ اس سنت کے مطابق، طریقے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور سمجھایا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے، یہ 6 شرائط نہیں ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک شرط جو ہے وہ رہ گئی ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ پہلے اس شرط کو پورا کریں۔ شرط کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ چیز ہو تو عمل جو ہے وہ مقبول بنتا ہے، درست بنتا ہے۔ اگر اس چیز کے رہ جانے سے عمل جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، شرط کے رہ جانے سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب نماز شروع کرنے لگے ہم، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر اگر ہم غور کر لیں، جن پر اگر ہم توجہ کر لیں اپنی، تو ہماری نماز میں خشوع بڑھ جائے گا، خضوع بڑھ جائے گا، نماز کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور ہماری نماز جو ہے وہ دلچسپی والی بنے گی، نماز میں دل لگے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا آپ کو کہ ہمارا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، نماز میں دل نہ لگنے کی وجوہات کیا ہیں، اور کن چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا نماز میں دل لگے گا، تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر نماز کا طریقہ جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو نماز کے لیے اہم چیزیں جو ہیں، جو نماز میں جو چیزیں خلل ڈالتی ہیں، ان چیزوں کو ہٹا دیں تاکہ نماز میں دل لگے، نماز خشوع اور خضوع والی بنے، نماز پڑھنے کا دل کرے، نماز میں سکون ملے ہمیں۔ اگر یہ چیزیں جو نماز میں خلل ڈالتی ہیں وہ رہیں گی، وہ رکاوٹیں رہیں گی، تو نماز میں خشوع اور خضوع کم ہو جائے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا، سکون کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اگر آپ کو بیت الخلاء جانا ہے، پیشاب پخانہ ہے، تو پہلے جائیں، آپ فارغ ہو کے آئیں، آپ جو ہے وہ آپ جو ہے پیشاب اور پخانے کو روک کے نماز پڑھیں گے تو کیا سکون ملے گا؟ سری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء وقامت الصلاة فلیبدأ بالخلاء، جو بندہ تم میں سے بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتا ہو اور ادھر اقامت ہو رہی ہے نماز کی، تو پہلے وہ جائے، پہلے ٹوائلٹ جائے، وہاں سے فارغ ہو کے آئے تاکہ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ اگر آپ کو بیت الخلاء جانا ہے تو پہلے وہاں جائیں، پھر آئیں تاکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اگر پہلے فارغ ہو کے نہیں آئیں گے تو خلل آئے گا نماز میں، سکون اور اطمینان نہیں ہوگا، دل نہیں چاہے گا، آپ جلدی جلدی سے نماز پڑھیں گے کہ میں نے جانا ہے وہاں، ٹھیک ہے نا، اطمینان نہیں ملے گا، جسمانی طور پر بھی سکون نہیں ملے گا، تو قلبی سکون کیسے ملے گا؟ اگلی چیز کہ اگر کھانا حاضر ہے، کھانا رکھ دیا گیا، دسترخوان لگ گیا ہے، اور ادھر نماز ہو رہی ہے، پہلے آپ کھانا کھا لیں، پہلے کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر ہے اور نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے آپ کے ذہن میں کھانے کا خیال آتا رہے گا، بھوک لگی ہے آپ کو، اور کھانا سامنے تھا، پتہ نہیں کھانا کس طرح کا ہوگا، ذائقہ کیا ہوگا، ہیں، تو وہ خیالات آتے رہیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا پہلے کھانا کھا لیں پھر جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن یہ نہ ہو، روٹین نہ بنائیں
کہ جو نماز کا ٹائم ہے آپ ہر روز روٹین پہ اسی ٹائم پہ جو ہے جماعت کے ٹائم پہ آپ کھانا رکھ دیں. یہ نہیں کھانے کو آپ چینج کریں، ٹائم آگے پیچھے کریں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں آپ. لیکن اگر بسا اوقات کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے آپ کہیں پر گئے ہیں تو پتہ نہیں تھا، کسی دعوت پر ہیں آپ، ولیمے پر ہیں، کھانا رکھ دیا گیا، ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، اب پہلے کھانا کھا لیں تاکہ نماز سکون سے پڑھ سکیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ نماز میں سکون ڈالنے کے لیے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے جو خلل ڈالنے والی چیزیں ان کو ہٹا دیں گے تو نماز میں سکون ملے گا ہمیں. اگلی چیز کہ اگر شور ہو رہا ہے جس جگہ پر لوگوں کا شور ہے، آپ وہاں پہ نماز نہ پڑھیں. اور مسجد میں اس لیے شور کرنے سے روکا گیا ہے کہ سکون کے ساتھ لوگ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اور ایسی جگہ پر اگر آپ ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا اور ساتھ میں شور ہے، آپ جگہ ایسی تلاش کریں جہاں پر شور نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا خلف النائم، جو بندہ سو رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اور جو باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ قریب کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن ان کی باتوں کی طرف چلا جائے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ مسجد میں اگر ایک بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے پھریں، چاہے وہ نماز انہوں نے پڑھ لی ہے. بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں جماعت ہو جاتی ہے، بعد میں کوئی ساتھی اگر آیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پہلے جو جماعت کے ساتھ پڑھ کے نماز فارغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو باتیں کرنی ہیں تو سائڈ پہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، باہر چلے جائیں مسجد سے. جو نماز پڑھ رہے ہیں نمازی، ان کو تو سکون سے نماز پڑھنے دیں نا، ٹھیک ہے. اور اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے لیے سترہ آگے رکھنا ہے. نماز کے لیے سترہ، یہ لا تصلی الا الی السترہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ پڑھو مگر سترہ آگے رکھاؤ، یا آگے کوئی پلر ہو یا دیوار ہو. اگر آگے جگہ خالی ہے تو آپ نے اپنا مصلی کے سامنے ایک، جس طرح یہ دیکھیں بنا ہوا ہے اتنا جو ہے ایک پالان کی جو پچھلی سائڈ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے جتنا آتا ہے تقریباً کلائی سے کچھ کم یا کلائی جتنا کوئی لکڑی ہو یا کوئی ایسی لوہے کی چیز ہو، لکڑی کا سنت ہے، یا آپ پلر کے جو ہے وہ آگے اس کو کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا کوئی اور گزر رہا ہے تو آپ کی نماز میں خلل نہ ڈالے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے سامنے سترہ رکھتا ہے مثل مؤخرۃ الرحل، پالان کی پچھلی سائڈ، پالان اونٹ کے اوپر کچاوا جو ہے وہ رکھا کرتے تھے اور اس کو ٹیک لگانے کے لیے جو پیچھے لکڑی ہوتی تھی اس کے برابر وہ آگے رکھی ہو، مصلی کے آگے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے آگے رکھی ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی چیز گزر جائے تو اس کی نماز میں خلل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا ہے. کسی کو یہ حق نہیں بنتا جو نمازی کے آگے سے گزرے. یہ دیکھا گیا ہے اکثر جو ہے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں لوگ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی جو ہے حرج والی بات ہی نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا بندہ جان لے کہ کتنا اس کو گناہ مل رہا ہے تو وہ رکا رہے 40، 40 کا آپ نے لفظ بولا کہ 40. اب اس سے مراد محدثین نے مختلف معنی کی ہیں کہ 40 منٹ، 40 گھنٹے، 40 سیکنڈ میں تو نماز پوری نہیں ہوتی نا، کم از کم 40 منٹ تو ہے نا. آپ نے یہ آگے نہیں فرمایا کہ 40 منٹ یا 40 گھنٹے یا 40 دن، 40 ہفتے، 40 تک آپ فرماتے ہیں کہ کھڑا رہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے. اگر 40 گھنٹے یا 40 منٹ بھی اس کو رکنا پڑے تو وہ رکا رہے، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا بہت بڑا گناہ ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اگلی چیز کہ اگر اپنے نماز میں خشوع بڑھانا چاہتے ہیں، نماز میں دل لگانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں آپ کو سکون ملے تو یہ خلل والی چیزیں ہٹا دیں. اور اگلی چیز جو ہے یہ ہے ظاہری خلل والی چیزیں. اب آگے چند چیزیں وہ آ رہی ہیں کہ جن سے انسان کا ذہن، دماغ وہ خلل پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے دماغ سے دوسری چیزوں کو باہر نکالیں. آپ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جھگڑے، اپنی بیماریاں، اپنی ٹینشن وہ ساری سائڈ پہ رکھیں. آپ اپنا ذہن نماز کی طرف لے کے آئیں، اپنا ذہن خالی کریں اور سوچیں میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، کس کے سامنے میری حاضری ہے. صرف جسمانی حاضری نہ ہو، اپنے ذہن کی حاضری بھی لازم بنائیں. اپنے ذہن کو لے کے آئیں یہاں پر
کہ میں مسجد میں ہوں، مصلی کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے میں کہہ رہا ہوں اللہ تو بڑا ہے، نہ میری دکان بڑی، نہ میرا کاروبار بڑا، نہ میرا بزنس بڑا، نہ میری جاب بڑی، تو بڑا ہے۔ میرا جو بوس ہے وہ بڑا نہیں ہے، میری کمپنی بڑی نہیں ہے، میرا عہدہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا تو ہے۔ تو یہ ذہن میں ہو، تصور ہو، اللہ تیرے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے لگا ہوں، تیرے سامنے جھکنے لگا ہوں، اللہ تو میری پریشانیوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ تو اپنا ذہن خالی کریں اور اپنا دماغ جو ہے وہ نماز کی طرف لے کے آئیں، کوشش کریں، یہ کوشش کرنے سے ہوگا۔ اور آگے ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے، اگر آپ نماز میں اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا نماز میں مختلف قسم کے خیالات کا آنا کام کے لیے برا ہے اور آخرت کے لیے بھی برا ہے، یا کام کے لیے بہتر ہے اور آخرت کے لیے برا ہے، یا نہ کام کے لیے برا نہ آخرت کے لیے برا؟ آپ سوچئے، آپ جواب دیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز میں دنیا کا خیال آنا، کام کا خیال آنا، دکان کا، کاروبار کا خیال آنا، کیا کام کے لیے برا ہے اور آخرت کے لیے بھی برا ہے، یا آپشن نمبر 2 کام کے لیے بہتر ہے اور آخرت کے لیے برا ہے؟ کیونکہ کام تو ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں نا، کئی چیزیں بھولی ہوئی یاد آ جاتی ہیں، کام کے لیے بہتر اور آخرت کے لیے برا، آپ کا کیا جواب ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ، نہ کام کے لیے بہتر نہ آخرت کے لیے بہتر، نہ کام کے لیے بہتر نہ آخرت کے لیے بہتر، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کام کے لیے تو بہتر، آخرت کے لیے برا۔ پوائنٹ نمبر 3 نہ کام کے لیے برا نہ آخرت کے لیے برا، یعنی دونوں کے لیے درست، کون سا؟ دیکھیے، نہ کام کے لیے بھی برا، آخرت کے لیے بھی برا۔ اگر آپ کی نماز میں دوسرے خیالات آتے ہیں تو وہ کام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید سوچا ہوگا کہ کام کے لیے بہتر آخرت کے لیے برا، کام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، آپ کا کام میں بھی خلل آئے گا، کیونکہ وہ کام اچھا نہیں ہے جو کام آپ کو آپ کی نماز خراب کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم پچھلے لیکچر میں حدیث پڑھا ہے نا، جس کی نماز درست ہو سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اپنی نماز کو درست کریں، کام خود بخود درست ہو جائیں گے۔ کاموں کے خیال سائڈ پہ رکھیں، کوئی بھی کام الجھا ہوا ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھیں، بعد میں آپ درست طریقے سے خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں، بعد میں دیکھیں کام کس طرح بالکل درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آگے میں آپ کو حدیث بتانے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو۔ فارغ ہونے سے مطلب یہ کہ جسم بھی فارغ کر کے آ، کاروبار کو چھوڑ کے آ، اور اپنا ذہن اور دماغ بھی فارغ کر کے آ، دماغ بھی تیرا یہاں ہو۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کروں گا میں؟ فائدہ کیا دوں گا؟ املا قلبک غنا، تیرے دل کو میں غنی کر دوں گا، تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، تیرا دل امیر بنا دوں گا۔ امیری تو اصل دل کی امیری ہوتی ہے نا، ایک بندے کے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن وہ دل اس کا فقیر ہے، خرچ ہی نہیں کرتا، کیا کرے گا ان کروڑوں اربوں کا؟ اپنی ذات کے لیے تو خرچ ہی نہیں کر رہا، سنبھال کے بینک بیلنس بھر کے کیا کرے گا؟ وہ تو اوروں کا ہے، یہ تو چلا جائے گا دنیا سے۔ اصل امیری تو دل کی امیری، وہ کیسے ملتی ہے؟ کہ نماز کو خشوع سے پڑھیں، نماز کو ذہن میں خیالات جو ہیں وہ ہٹا کے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو امیری سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون سے بھر دیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَمْلَأَ يَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، معاملات تو آسان ہو جائیں گے نا، ہاتھوں میں رزق آئے گا، رب کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، لا تباعد عنی، مجھ سے دور نہ ہونا، میری عبادت کے لیے اگر تیرے پاس وقت نہ ہوا نا تو سزا کیا ملے گی اس کی؟ املا قلبک فقرا، اللہ فرماتے میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، چاہے پیسہ ہو، دولت ہو، دل فقیر ہوگا۔ وَأَمْلَا يَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کام کرتے جا رہے ہیں، کام ختم ہونے میں نہیں آتا، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، ایک جو ہے کام سیدھا ہوتا ہے، دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، ایک معاملہ جو ہے وہ آپ درست کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ پریشانی آ جاتی ہے، ایک کاروباری ڈیل آپ وہ کنفرم کرتے ہیں، دوسری آپ کی ڈیل خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے،
تو काम ही काम है, काम ही काम है, थक जाते हैं आप, काम खत्म नहीं होते। लेकिन अगर आप नमाज के लिए वक्त निकालेंगे, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वक्त में बरकत डाल देंगे। आप याद रखें, आप ये एपिसोड्स देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम में शरीक हैं, आप नमाज जो है सीखने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, आप देखना आपके वक्त में बरकत होगी। अल्लाह ताला इस वक्त के जरिए से आपके वक्त में बरकत डालेंगे। आप नमाज सीखने के लिए टाइम निकाल रहे हैं ना, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये जो है रिकॉर्डिंग्स इसकी सुन रहे हैं, आप अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके दुनिया के मामलात भी दुरुस्त होंगे। आपने टाइम निकाला है ना नमाज सीखने के लिए, तो इंशाअल्लाह आपके दुनिया के मामलात भी दुरुस्त होंगे। कोशिश करें अपनी नमाज को दुरुस्त करने की। अल्लाह ताला फकीरी भी दूर कर देंगे, अल्लाह ताला दिल को अमीर बना देंगे, अल्लाह ताला रिज्क के खजाने देंगे, अल्लाह हाथों को रिज्क से भर देंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हमने वक्त न निकाला नमाज सीखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और दिल जो है अपने दिल और दिमाग को नमाज के लिए हमने फारिग न किया, तो फिर काम हमारे ख़त्म नहीं होंगे दुनिया के, कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। जो कहते हैं ना हमें वक्त नहीं मिलता कुरान पढ़ने का, उनको फिर मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। और अगली चीज़ जो है नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने की, वो ये है कि इंसान जब नमाज पढ़े तो नमाज में ऐसे समझे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। क़यामत के दिन मोमिन अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, कैसा मंजर होगा, क्या ख्यालात होंगे उस वक्त जब हम अल्लाह को देख रहे होंगे। वो कैफियत अगर तारी कर सकते हैं तो वो कैफियत तारी करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये कैफियत तुम्हारे दिल की नहीं बन सकती कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम अज कम इतनी कैफियत तो बना लो ना कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। ये तो कैफियत हो ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं कैसे खड़ा हूं। ऐसी कैफियत हो तो फिर इंसान के हाथ हिले नहीं। कई लोगों को देखा, कभी कपड़े जो है उस दुरुस्त कर रहे होते हैं कि इस्त्री खराब ना हो जाए, कभी दाढ़ी खुजा रहे होते हैं, कभी सर खुजाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी कभी खांस रहे होते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है ना, कई लोगों को खांसी भी बहुत ज्यादा, वो उनको याद आ जाती है नमाज में खांसना है हमने। अल्लाह के सामने खड़े हो अल्लाह के बंदे। हाँ, एक बंदा मरीज है तो उसकी और सिचुएशन है। एक बंदा, एक को थोड़ी सी खांसी आई, सबको याद आ गया कि मुझे भी खांसी थी। ऐसे ना करें। आपके इस दिलो दिमाग में ये कैफियत हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो इससे खुशू बढ़ेगा, नमाज में दिल लगेगा कि किसके सामने खड़ा हूं, किसके लिए मैं अपना वक्त, अपना कारोबार, अपने मामलात सब तर्क करके आया हूं। उस रब के सामने, अहकमुल हाकिमीन के सामने, जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात है, जो पूरी कायनात को रिज्क देने वाला है। मैं अपने रिज्क, अपनी दुकान, अपना कारोबार छोड़ के आया हूं, उसके सामने जो रिज्क देने वाला है वो रिज्क नहीं देगा क्या? जब ये तसव्वुर होगा दिल में कि उसके सामने मैं अपने रिज्क कमाने का जरिया छोड़कर राज़िक के सामने खड़ा हूं, जो रिज्क देने वाला है मुझे, वो देगा, आज तक उसी ने दिया है। ठीक है ना। तो ये कैफियत हो दिल की कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और अगली चीज़, आखिरी पॉइंट ये है कि खुशू बढ़ाने के लिए कि इंसान नमाज ऐसे पढ़े कि गोया ज़िंदगी की आखिरी नमाज हम पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसी पढ़ो, इज़ा कुम्त फी सलातिका फसल्ली सलात मुवद्दिइन। नमाज ऐसे पढ़ो, ऐसे नमाज में खड़े हो कि जैसे तुम जिंदगी की आखिरी नमाज तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारे दिल में यह कैफियत हो कि मेरी जिंदगी की शायद कि मेरी आखिरी नमाज। अब देखें ना, क्या अगर हमें कब्र याद हो, मौत याद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर मुझे नसीहत करें। आपने फरमाया सल्ले सलात मुवद्दिइन, अपनी जिंदगी की हर नमाज अपनी आखिरी नमाज समझ के पढ़, मौत याद। अब देखें, अगर आप ये कैफियत पैदा करें कि अगर कोई बंदा आए और हमारे सर पे पिस्टल रखे और कहे कि बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी, आखिरी ख्वाहिश क्या है, उस वक्त हम कहें कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दो, पता है कि उसके बाद हमें कत्ल कर दिया जाएगा, मौत आ जाए, वो हमारी 2 रकातें कैसे होंगी, कितनी खुशू वाली होंगी, कितनी खुजू वाली, कितना हम अपने गुनाहों को याद करेंगे, कितनी माफी मांगेंगे कि पता नहीं अगली इसके बाद तो मेरी मौत है। और इसी तरह हमें अपनी मौत का तो नहीं पता ना कब मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता कब आ जाए। तो इसीलिए हर नमाज अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ेंगे तो खुशू खुजू हमारा बढ़ेगा, खुशू बढ़ेगा, नमाज का सवाब ज्यादा होगा, दिल लगेगा। हमारी ये कैफियत बन जाए ना,
کہ ہم سوچیں ہماری زندگی کی آخری نماز ہے تو سر سجدے سے اٹھانے کا دل ہی نہ کرے. جو کہتے ہیں نا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، اگر یہ ذہن میں کیفیت ہو کہ شاید مجھے دوبارہ سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہ کرے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں. نماز کی جو شرائط ہم نے پڑھی ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت دیکھی تھی، نماز کا ثواب بڑھانے والے اعمال دیکھے تھے، اور اس لیکچر میں ہم نے نماز کی شرائط دیکھی ہیں، اور نماز میں خضوع اور خشوع بڑھانے کے جو اعمال ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تکبیر تحریمہ سے نماز کا طریقہ پریکٹیکل جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. آپ ان چیزوں کو یاد کیجیے، آپ جو ہے نوٹس ڈاؤن لوڈ کیجیے، آپ ریوائز بھی کیجیے، پچھلا سبق بھی ریوائز کیجیے، اور میں آپ کو مزید ابھاروں گا کہ آپ امتحان بھی دیجیے اور آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کیجیے اس لیکچر کے حوالے سے، یا کوئی بھی آپ کا دینی سوال ہے آپ گروپ میں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے کہ آپ نیت کیجیے کہ ہم ضرور نماز کا طریقہ جو ہے وہ مکمل جو ہے اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں گے، سیکھیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیں گے تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں اور ہمارے دوسرے بھائی بھی کامیاب ہوں. ہمارے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.